अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के दरमियान गैर मामूली मुज़ाकरात हुए। बड़े अरसे के बाद हमने देखा कि इस हाई लेवल की एंगेजमेंट हुई। अगर कहा जाए कि ये अनप्रेसिडेंटेड एंगेजमेंट थी तो गलत ना होगा। कभी हमने नहीं देखा कि माजी करीब के अंदर अमेरिका का नायब सदर ईरानी किसी वफ्द के साथ बैठा हो। यह सब कुछ इस्लामाबाद में मुमकिन हो सका। अब वो जो हतमी मुआहदे की बात हो रही थी उसको अचीव नहीं किया जा सका, लेकिन उस दिन भी जब जेडी वैंस साहब ने यह ऐलान किया कि हम किसी मुआहदे पे नहीं पहुंचे तो उनकी जानिब से वो रेड लाइंस का जिक्र नहीं किया गया कि भाई किन चीजों के ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ, हमने कौन से उनको पॉइंट्स दिए थे जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। यानी वो जो प्रॉब्लमैटिक चीजें थी उनको उन्होंने शेयर नहीं किया। इसी तरह अब तक जो ईरान का रिस्पॉन्स है वो भी ये कह रहे कि इख्तलाफात हैं, ट्रस्ट का डेफिसिट है, लेकिन वो तफसीलात शेयर नहीं कर रहे कि मामला किस जगह पे ज्यादा अटका हुआ है। इससे यह चीज जाहिर होती है कि दोनों फरीक अभी ये समझते हैं कि हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर मुस्तकबिल में कोई मुआहदा हो जाता है तो यह ना हो कि किसी फरीक को अपने किसी पॉइंट से पीछे हटना पड़े, तो फिर वो मुस्तकबिल में उसके लिए सुबकी का बायस बन सकता है। तो यह एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि यह मुज़ाकरात अभी भी आगे चल सकते हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान का किरदार था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने वहां से भरपूर कवरेज की, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते रहे, तारीफें भी होती रही, आलमी मीडिया भी यहां पे मौजूद था, उसने सारी चीजों को क्या देखा। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरा हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में जाके हम चलेंगे अमेरिका और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पे इस वक्त ट्रंप की क्या पोजीशन है और आलमी सतह के ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा है, या फिर वो अभी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, उस पर भी बात करेंगे। पर एनीवे सबसे पहले हमें इन सारे मौजूआत पे गुफ्तने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी फहद हुसैन साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन और सहाफी मुनीब फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब आपका भी शुक्रिया। फहद साहब, आप उन चंद सहाफियों में जो मुसलसल 2 दिन वहां पर रहे, मुसलसल कवरेज भी करते रहे और चीजों को देखते रहे। जो जेडी वैंस का इनिशियल रिस्पॉन्स आया, अभी तक भी सीज फायर बरकरार है। आप समझते हैं कि एंड ऑफ द रोड हो गई है? जो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात खत्म, सब कुछ नाकाम, ये अभी भी इसको सैल्वेज किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया अतर। नहीं, मेरे ख्याल में तो सैल्वेज करने का वक्त भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इम्कानात भी हैं। उसकी वजह यह है कि देखिए दोनों साइड ने जो है वो सफारतकारी को, डिप्लोमेसी को रद्द नहीं किया। दोनों ने कहा कि जी बात हो सकती है। अब सवाल यह है कि वो बात जो है वो किन बुनियादों पर होगी और कहां होगी। मेरे ख्याल में जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे जो अमेरिका लेके आया था वो तो ईरान ने रद्द कर दिया। उस एजेंडा पे तो अब बात नहीं हो सकती। अब मेरे ख्याल में एक तरफ तो नेवल ब्लॉकेड हो गया है। नेवल ब्लॉकेड से ट्रंप से अपनी जो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है उसको ये दिखा दिया है कि जी हम पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वहां पे ये भी अंदाजा है कि हम जिस रवैये के साथ आए थे कि जी हम जो कुछ हम जंग में नहीं जीत पाए वो हम मुज़ाकरात में जीत लेंगे, वो क्लियरली ईरान ने कह दिया कि जी ऐसा नहीं हो सकता। तो अब जो मुज़ाकरात अगर नेक्स्ट राउंड के लिए होते हैं तो मेरे ख्याल में उसमें थोड़ा सा और लचक होगी, लेकिन उस लचक को इतना हाई प्रोफाइल नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके में फिर सियासी कॉनोटेशन आ जाती है। मेरे ख्याल में लो लेवल पे कुछ बातचीत होगी और उसमें पाकिस्तान का रोल जो है वो क्रूशियल है, फॉर द सोल रीजन कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसको दोनों साइडें जो हैं जो उसको ट्रस्ट कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुनीब साहब, जिस फहद साहब ने कहा कि दोनों साइड्स तो ट्रस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब भी हमसे मुतमईन है, चीन भी हमसे जो है इस वक्त बिल्कुल राजी है, बल्कि चीन ने सारी चीज के अंदर पाकिस्तान से ताउन भी किया। तो एक यूनिक पोजीशन तो है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के वजीर आजम जा रहे हैं सऊदी अरब, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो तुर्किया भी जाएं। तो इस सारी चीज के अंदर अब तक जो पाकिस्तान का किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? अतर साहब, आई थिंक मेरे ख्याल में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, फाद साहब का एक्सपीरियंस और इल्म हमसे ज्यादा है मेरे ख्याल में, बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन आवर लाइफ टाइम्स कि पाकिस्तान को इतनी अटेंशन मिली है दुनिया के अंदर। मतलब आप बिल्कुल सेंटर स्टेज के ऊपर है। आई मीन वो ममालिक या वो लोग जिन्होंने कभी पाकिस्तान के बारे में कभी कोई न्यूज ही नहीं थी, या कोई वी वर ऑलवेज नोन फॉर बैड थिंग्स, या नेगेटिव हमारी होती थी सारी चीज, लेकिन इस वक्त जो हमारा स्ट्रक्चर अल्लाह ताला के करम से बुलंद हुआ है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ, और बहुत जबरदस्त बात है। फॉर द पास्ट 1 ईयर जो पाकिस्तान को सक्सेसेस मिली है। बट अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि बिल्कुल हम वी आर नॉट ऑब्वियसली ब्रेक डाउन नहीं हुआ,
بٹ ود دس بلاکیڈ وچ ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ, اب وہ افیکٹو تو ہو چکی ہے جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر ہے. سو یہ دیکھنا ہے کہ یہ پین آؤٹ کیسے کرے گی. دیکھیں ہمارے لیے جو بیسٹ بیٹ ہے وہ یہ کہ ایون دو دیر از نو اگریمنٹ سو فار بٹوین دا ٹو سائڈس, لیکن اگر تو جو آپ کا جو سیز فائر ہے اگر وہ ہولڈ کرتا ہے, اور اگر پاکستان اس کے اندر مزید کو کردار ادا کر کے مے بی another request to both the sides کہ سیز فائر کو آپ جانے دیں اور اسی طرح اس کو انٹیکٹ رکھیں, میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بٹ یہ جو ابھی ایز وی اسپیک جو اس وقت ہو چکا ہے دنیا کے اندر, یعنی آپ بلاکیٹ کر رہے ہیں, پرٹیکولرلی the way China has responded to it, وہ ایک ایسی سچویشن ہے which can lead a lot of nations to the uncharted territory. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. دیکھیے ہمارا آلریڈی ہم نے وہ برنٹ برداشت کیا ہے, بٹ ہم اس کو سٹمک زیادہ عرصے تک کر نہیں سکتے, ہماری اکانومی میں اتنی جان ہی نہیں ہے. سو ہمارے لیے وہ کنسرن ہوگا, بٹ ڈپلومیٹکلی یس وی ہیو اچیوڈ اے لاٹ. اور میرے خیال میں آفٹر اے ویری لانگ ٹائم ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے یور آرچ رائیول انڈیا, وہ وہاں پر تو ایک میلٹ ڈاؤن آپ کو نظر آتا ہے, بی اٹ دیئر ڈپلومیٹک فرنٹ, بی اٹ دیئر میڈیا, بی اٹ دیئر پالیٹکس, ایوری ویئر یو سی اے میلٹ ڈاؤن. بلکہ آئی ایم شیور فہد صاحب کے بہت سے جو پرانے تعلق ہوں گے وہاں پر کچھ جرنلسٹ تھے وہ خراب ہو گئے ہوں گے, اس لیے بیکاز نیچرلی وہ برداشت نہیں کر پا رہے پاکستان کی اتنی ترقی. اور ویسے بھی فواد صاحب وہاں سے جو کوریج کرتے رہے نا, وہ کہتے ہیں بھائی تم تو ڈسکشن میں ہی نہیں ہو, تو یقیناً ان سے تو کافی ناراض ہوں گے. میں ذرا پوچھتا ہوں, اچھا فواد صاحب, ایک تو انڈینز ناراض ہوں گے, ان کا ناراض ہونا بنتا بھی, ارریلیونٹ ہے وہ, اور یہ ارریلیونٹ انہوں نے اپنے آپ کو خود کیا. دوسرا, جس طرح بھی منیب کہہ رہے تھے کہ یہ جو نئی ڈائمنشن اس میں آ گئی ہے کہ چین کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اس طرح بلاکیٹ نہ کریں, یہ بھی ایک ٹو بی آنیسٹ ایک طرح سے فلیش پوائنٹ بن جائے گا ایک نیا. دیکھیں یہ بالکل بنے گا, آپ درست کہہ رہے ہیں, اور اس میں دو اس کے بڑے انٹرسٹنگ اس کے اور ریلیونٹ پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اس بلاکیٹ سے جو سپلائی سائیڈ آف دس کرائسس ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ جی سپلائی تو چلیں پھر بھی تھی, لیکن پرائس جو ہے وہ ایک دم اوپر چلی گئی تھی بیکاز آف دا شاک ویلیو. اب اگر سپلائی بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی تو اس سے تو اور زیادہ پریشر آئے گا, پہلا. دوسرا یہ کہ اور جو انہوں نے جو اسپیکر ہیں ایران کے پارلیمنٹ کے, انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے امریکنوں کو کہا ہے کہ یہ جو ابھی آپ بلاکیٹ کر رہے ہیں اس سے جو $4-4.5 کی جو آپ کو پیٹرول مل رہا ہے, یہ بھی آپ کو ایک نوسٹیلجک اس کا نوسٹیلجیا ہوگا جتنے بھی پیٹرول کی پرائس جائے گی. دوسرا اس کا پولیٹیکل اینگل ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھائی چین کی اگر شپ روک دی تو پھر تو یہ میرا نہیں خیال کہ دس ہیز بین تھاٹ تھرو. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ چین نے جو بیان دیا ہے آج وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک جیو پولیٹیکل کرائسس کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ چین کا جو بلک آف اس کا جو آئل سپلائی ہے وہ ادھر سے آتا ہے, تو اس کے لیے تو بڑا سیریس پرابلم کھڑا ہو گیا. تو میرے خیال میں یہ انہوں نے جو بلاکیٹ کیا ہے یہ کر تو دیا ہے اور ابھی یہ ان ایفیکٹ آنے والا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دن چل پائے گا. ٹھیک. اچھا, اس میں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ابھی ہم بات کر رہے ہیں, آلدو لگ رہا ایسے ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے دونوں سائڈ پہ, لیکن بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہوگا؟ میرے خیال میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ادھر اسلام آباد سے ہی ہو رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیونکہ جو دیکھیں نا آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ پہلا سٹیپ تھا کہ ان لوگوں کو یہاں تک لانا. جو لوگ اپنے اوپر میزائل داغ رہے تھے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر وہ اسلام آباد میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تہذیب ختم کرنے کی بات کر رہے تھے. سوچیں مطلب ادھر سے اور پھر ادھر آ کے آپس میں ملنا بھی صحیح ملے. اگر جے ڈی وینس اور ان کی دوسرے جو ایرانین جو اسپیکر تھے وہ ملے تو ہاتھ بھی تو ملایا ہوگا نا, تصویر نہیں ہے لیکن ملایا تو ہوگا, وہ لڑکے تو نہیں گئے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس سے جو اس 20-21 گھنٹے میں جو پاکستان نے رول ادا کیا ہے, دیکھیں پہلے تو تھا کہ یہ فیسیلیٹیٹر ہے کہ جی آپ آ جائیں, آ کے بیٹھ جائیں اور ہماری ضرورت آئی تو ہمیں بتا دیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں, آپ بیٹھیں گے اور یہ بائیلیٹرل نہیں ٹرائیلیٹرل ڈائیلاگ, یعنی فارملی پاکستان کو اس کا حصہ بنایا. تو وہ جو ٹرسٹ لیول ہے جو ٹاک سے پہلے تھا ان 20-22 گھنٹے میں وہ اور بڑھ گیا ہے. تو میرے خیال میں جو بھی بات چیت ہونی ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی ہونی ہے. اور آخری بات یہ کہ میرے خیال میں اس وقت جو پہلے تو تھا نا کہ جی ہمارے دفتر خارجہ کتنی بزی تھی اور نظر آ رہا تھا,
اب میرے خیال میں اس سے زیادہ بزی ہوگی لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا منیب صاحب, یہ جو پوائنٹ ہے کہ اب ہم ہو سکتا ہے زیادہ بیزی ہوں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے سعودی عرب جانے کی خبریں آ رہی ہیں, ترکیہ جانے کی خبریں آ رہی ہیں, آج ایران اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان بھی رابطہ ہوا فورن سیکرٹریز کے لیول پہ, وزرائے خارجہ کے لیول کے اوپر. اس میں بھی تاثر یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے میں بھی پاکستان کا رول ہے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رول, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ چیزیں اسی طرح بیک گراؤنڈ میں کہیں نہ کہیں چل رہی ہیں؟ اطہر صاحب بالکل چل رہی ہیں. آئی تھنک ہم ساروں کے پاس کوئی نہ کوئی اس چیز کی ایویڈنس تو موجود ہے کہ یہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی گیو اپ کر دیا ہے. اور جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان آفٹر دیٹ اٹیک آن دا فارماسیوٹیکل فیسلٹی جو ایک بیڈ بلڈ سا کریٹ ہوا تھا, آئی تھنک اس گیپ کو بھی برج کرنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. کیونکہ وی شوڈ بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ ایٹ دس ویری مومنٹ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات سے 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے تھا, اس کی نیچر آل ٹوگیدر بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے, اور یہ تعلق اب ایک بہت مختلف طریقے سے سیمنٹ ہو گیا ہے. اور جو ملاقاتیں ریسنٹلی بھی ہوئی جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل گئے, آئی بلیو اس میں کچھ ایسی ملاقاتیں بھی تھی جو بالکل بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوئی. تو اس میں جو ریسٹرینٹ سعودی عربیہ نے شو کیا ہے, بتایا جاتا ہے کہ اس میں بہت بڑا کردار پاکستان کا ہے. سعودی عربیہ نیچرلی دے کوڈ ہیو ریٹیلیٹڈ, اور جو ان کی فارماسیوٹیکل فیسلٹیز پر اٹیک ہوا ود دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ جوائنٹ وینچرز ہیں ود دی امریکنز اینڈ دیز آر دی امریکن ایسٹس. تو میرے خیال میں کردار وہاں پر بھی پاکستان نے ادا کیا ہے. بٹ جیسے ابھی فہد صاحب بھی کہہ رہے تھے, بٹ دا پرابلم ہیئر از کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی جگہ ان کا تعلق ڈپلومیسی سے زیادہ فائنینشیل کمپلشن سے ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ امریکن پریزیڈنٹ یہ اب کر رہے ہیں, اس سے دنیا کیسے اس کو دیکھ پائے گی. آسٹریلیا نے کہہ دیا, برٹن نے کہہ دیا, چائنا نے اتنا سخت سٹیٹمنٹ دے دیا, کیا جو دیگر دنیا ہے وہ بھی یہ کہے گی کہ یہ بیسیکلی سوسائڈل ہوگا؟ یہ اگر وہ ایران کو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر کل ایران جو ہے وہ دوسرا باب المندب ہے, وہ which is obviously smaller in size, بٹ وہ ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے, ایران اس کو بلاکیٹ کر دے گا, although وہ ایران کا ٹیریٹوریل واٹر نہیں ہے, but they can simply provoke the Houthis to do it for them. So I think instead of creating more problems, پاکستان کو somehow urge ہم کر سکتے ہیں, request کر سکتے ہیں to the American side کہ problem کو solve کرے. But I think Americans are very much, somehow focused on one point, which is the enriched uranium. And they want the, obviously Iranians to do away with that. But I don't know, فہد صاحب کا جو انٹریکشن ہوا ہوگا, I'm sure وہاں ایرانین جرنلسٹ سے بھی اور بھی لوگوں سے, پرسپیکٹیو کیا ہے ایرانینز کا, ان کے لیے یہ انرچڈ یورینیم کیوں اتنا ابھی بھی امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک وی آل نو, بٹ پرہیپس اس میں کوئی اور بھی ڈائمینشن ہوگی. ٹھیک. اچھا جی فواد صاحب, یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایٹم بم بنانا نہیں ہے تو بھائی کیوں روز اپنے اوپر بمباری کرواتے ہو, اس کو گیو اپ کر دو. دیکھیے میرے خیال میں اب یہ تو ظاہر بات ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ایکچولی بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے, لیکن اگر ان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ تھا تو اس جنگ کے بعد تو پکا ہو گیا کہ اب تو اگر کل کو اگر اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تو بم بنانی جو ہے وہ تو ضروری ہو گیا. لیکن آئی ہوپ کہ وہ اس طرف نہ جائیں. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اور زیادہ نیوکلیئر پاورز آنی چاہیے, نیوکلیئر ویپنز پھیلنے چاہیے, لیکن اگر آپ نے زور زبردستی سے وہ کام کرنا ہے جو پہلے ہی ہو رہا تھا. بس دیکھیں نا, آج ایک بڑا امپورٹنس میں نقطہ یہ ہے کہ آج امریکہ کے 2 مطالبات ہیں کہ آپ اپنا انرچڈ یورینیم جو ہے ہمارے حوالے کریں, اور آپ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولیں. انرچڈ یورینیم کو کم کرنے, ہینڈ اوور کرنے کے لیے 8 سے کئی سال پہلے ایران بہت حد تک تیار ہو گیا تھا, وہ ڈیل ہو بھی گئی تھی, اور جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ 8 سے چند ہفتے پہلے تک کھلا ہوا تھا. تو یہ دونوں کام جو ہے ایران پہلے مان چکا تھا. اب اس وقت رد کر کے ان کے اوپر جنگ مسلط کر کے اب آپ وہ کہہ رہے ہیں جو پہلے مان چکے تھے, اب وہ کیوں مانیں گے؟ تو میرے خیال میں اس وقت ایران کے اندر یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ جی جو امریکہ جنگ کے ذریعے چاہ رہا تھا وہ نہیں کر پایا. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان سے اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں. تو میرے نہیں خیال کہ ان کی طرف سے نہ یورینیم, انرچڈ یورینیم پہ کوئی فلیکسیبلٹی ہوگی, اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرموز جو کہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاورفل لیور بن گیا, بلکہ اب تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ویپن ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اسٹریٹ آف ہرموز, یہ نیوکلیئر ویپن سے زیادہ مؤثر ہے.
اصل نیوکلیر ویپن یہ ہمارے پاس. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرف سے مجھے بہت زیادہ ان ایشوز پہ لچک نظر آئے گی. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی. بریک سے آئیں گے تو کیونکہ ہمارا جو پینل ہے دونوں ماشاءاللہ سیزن صحافی ہیں, تو پاکستانی میڈیا بھی کافی زیادہ زیر بحث رہا, جرنلسٹ کافی زیادہ زیر بحث رہے, یہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ بھائی اندر سے خبر کیوں نہیں آپ لوگ نکلوا کے لائے. تو اس حوالے سے بھی ذرا گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا منیب صاحب, اس میں ہم نے دیکھا کہ بھرپور قسم کی یہاں سے کوریج بھی ہوئی, لیکن کچھ چیزوں کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھ لیں اوسلو اکارڈ ہوا, اب سے کچھ ہفتے پہلے عمان میں ٹاکس ہوئیں, اوسلو اکارڈ کے وقت کون تھا وزیر اعظم ناروے کا, کون تھا فارن سیکرٹری, کسی کو پتہ نہیں, کہیں پہ کوئی اس کا ذکر نہیں ہوا, آلدو کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا معاہدہ ہوا, 3 نوبل پیس پرائز ملے, لیکن جب یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے تو وی میڈ اٹ آل اباؤٹ پاکستان. یہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نے اس کو پاکستان کے متعلق بنا دیا, اور اسی وجہ سے پھر عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہر 10 منٹ کے بعد ہم ان کو نیوز دیں, اور وہ میڈیا پہ بھی تنقید چل رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے, ایک تو میں نے تنقید ایسی دیکھی جو مجھے بہت ہی بے تکی نظر آئی کہ جی وہ کنونشن سینٹر کے اندر, آئی ایم شور فہد صاحب تو آن گراؤنڈ موجود تھے, کہ بھئی آپ نے وہ جی کھانے کا انتظام کیوں ہے, تو کھلا کیوں رہے ہیں, تو پلا کیوں رہے ہیں, اب آپ نے کیا انہیں سڑک پہ کھڑے کرنا تھا. جرنلسٹ آئے تھے پوری دنیا سے کور کرنے کے لیے, بٹ دیر از ون تھنگ وچ وی آل نو آبویسلی کہ یہ انڈر ٹائٹ ریپس تھا, اور ایسا نہیں تھا. کون سی بڑی سٹوری جو انٹرنیشنل میڈیا نے بریک کر دی جو پاکستان کی میڈیا نے نہیں کی تھی؟ تو بالکل بھی نہیں تھا, بیکاز کوئی انفارمیشن تھی نہیں, تو بریک کیا کرنی تھی. نمبر 2, دیکھیے ہم کس بارے میں بات کر رہے تھے, میں آپ فہد صاحب, نیچرلی ہمارے لیے ایک بڑا پراؤڈ مومنٹ تھا. ہم فریق نہیں ہیں, ہم ایک میڈیٹر, ایک فیسیلیٹیٹر, ایک سالس ہیں. پاکستان آف آل دا پلیسز, پاکستان کو چوز کیا گیا ایز اے وینیو جہاں پر یو نو ان سو مینی ورڈز ہم کہتے ہیں ملین مائلز اوے سے امریکن وائس پریزیڈنٹ اڑ کے آتا ہے. کیا وہ یہاں پر کھانا کھانے تو نہیں آیا تھا نا, ہی کیم ہیئر ٹو سٹ اینڈ ٹاک. تو دونوں سائڈز اتنے ہسٹوریکل ٹاکس ہوئیں, اسلام آباد ٹاکس ہوئیں, whether they were successful or not, وہ ریگارڈلیس تھا. یہ امپورٹنٹ ضرور تھا, فائن وی ہائی لائٹڈ اٹ. لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی ہاں یہ میں ضرور کہوں گا, اس میں پھر تھوڑی سی کائٹ فلائنگ بھی ہو جاتی ہے. کچھ میں وداؤٹ پرٹیکولرائزنگ اینی ون, کہ جی کچھ لوگوں کا اعتراض ہے. میں کچھ دیر پہلے زبیر صاحب میرے پروگرام میں تھے, وہ جی فلانے جرنلسٹ نے یہ کہہ دیا, فلانے نے یہ کہہ دیا, یہ کیوں کہا, یہ ٹویٹ کیوں کی. دیکھیں اس کا جواب میں یا آپ یا فہد صاحب تو نہیں دے سکتے, وہ تو جو بھی ریسپیکٹو جرنلسٹ ہے, ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہے, وہی دے گا. بٹ پرابلم یہاں یہ ہے, ہمارے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ تھا ایز اے نیشن, ایز پاکستانیز, کہ ہم نے ڈپلومیٹک ایک اچیومنٹ بہت بڑی لی ہے. اور اسلام آباد میں کے اندر what we saw, what a diplomatic festivity وہ تھی. اب کوئی اسے ڈینائی کرے, وہ کرے, وہ اور بات ہے, خبر تو آنی ہی نہیں تھی. آپ سی این این کے جرنلسٹ جو پاکستان میں آئے ہوئے تھے, آئی ایم شور آپ نے بھی اور فہد صاحب نے دیکھا ہوگا, everybody was saying that these talks are kept under a very tight wrap and away from the media's eye. So کون سی خبر ایسی تھی جو وہاں بریک ہوگی اور ہم نے نہیں کی تھی؟ ٹھیک. اچھا فہد صاحب, یہ جو ہے تنقید یہ کس حد تک جائز ہے؟ کہ دیکھیں ایک تو کنونشن سینٹر میں آپ بھی موجود تھے, میں بھی تھا, بہت زیادہ فائدہ ہوا وہاں جانے کا. امریکن سے آپ بات کر سکتے تھے, ایرانیوں سے ہم نے بات کی, سب سے بات کی, لیکن آخر میں جب جے ڈی وینس صاحب نے بات کی سرینا میں, وہاں پہ صرف آپ کو امریکن صحافی نظر آئے. اس کے اوپر تو دیکھنا بڑے سیزن شخصیات ہیں پاکستان کے اندر جو فارن افیئرز کو کور کرتے ہیں, آپ ہیں اور بھی بہت سارے سینئر جرنلسٹ ہیں, کم از کم 5-6 کسی کو کوئی پاس دیے جا سکتے تھے کہ وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتے. تو باہر سے ڈیلیگیشن آیا ہے, اپنے ہی صحافیوں سے بات کر کے چلا گیا, یہ تنقید کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیں یہ تنقید اس لیے میرے خیال میں جائز نہیں ہے کیونکہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ خود اپنے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے. یہ جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس میں پی آئی ڈی میرے خیال میں لوگوں کو انوائٹ نہیں کر رہا تھا, وہ جو وائٹ ہاؤس یا ان کا جو اپنا ٹیم ہے وہی کرتی ہے. تو پہلی بات ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں نوٹ کریں کہ دونوں جو فریقین آئے ہوئے تھے وہ اپنا اپنا وکٹری کا نیریٹو لے کے آئے ہوئے تھے, اور وہ اس وکٹری کے نیریٹو کو میڈیا کے تھرو پوش کرتے ہیں. ان کے پاس ایک ویسٹڈ انٹرسٹ تھا کہ وہ اپنے صحافیوں کو اپنا نیریٹو پیش کریں. یہ وہ صرف اس ٹاکس میں نہیں ہو رہا, بس دیکھیں جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تو کبھی ان نیمڈ آفیشل سے امریکہ میں خبریں چھپ رہی ہیں, کبھی ان نیمڈ آفیشل سے اسرائیل میں چھپ رہی ہیں. وہ جو ان نیمڈ آفیشل ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے یا اپنے بیانیے کے لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے.
یہاں پہ اگر ہماری جنگ ہو رہی ہوتی تو ہمارے اینڈ بھی یہی ہو رہا ہوتا. دا ویری فیکٹ کہ ہماری طرف سے یہ نہیں ہوا اس لیے کیونکہ ہمارا رول اس میں ایک سالس کا تھا اور اس میں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ فیڈ کریں. اچھا, پہلی بات یہ ہو گئی. سو گورنمنٹ کی پالیسی ٹھیک تھی. اب آ جائیں میڈیا کی طرف کہ جی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اچھا جی چلیں گورنمنٹ کا تو ہوگا لیکن میڈیا کو تو کام ہے خبر نکالنا نکال ہی نہیں. بات درست ہے. اچھا, اب خبر کیسے نکالیں؟ آپ جا کے سرینا میں ٹیبل کے نیچے تو بیٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے کہ آپ کے ذرائع ہوں اور ذرائع آپ کو خبر دے رہے ہوں. اب ذرائع آپ کو خبر کب دیتے ہیں؟ جب ذرائع کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. ایسے ہی رہتے ہیں نا, مطلب کہ کوئی خدائی خدمتگار تو نہیں ہے وہ. امریکہ کے ذرائع امریکہ جرنلسٹ کو فیڈ کر رہے تھے کیونکہ ان کا مقصد تھا. سیم فار ایران. ہمارے ذرائع کا مقصد تھا کہ خبر نہیں دینی کیونکہ اس سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے وہ جو بلاکیٹ تھا اور بڑی سختی سے, اس بار مجھے ذاتی طور پر پتا ہے, میری کئی لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہمارے دوست بھی انہوں نے کہا یار ہمیں اتنا سخت آرڈر ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, اس لیے نہیں کیونکہ کوئی اور وجہ کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو جو نارمل چینل آف کمیونیکیشن اور انفارمیشن ہوتا ہے وہ بھی رکا ہوا تھا. اس لیے پاکستان کی میڈیا کو اس بار وہ نہیں نکلا. آخری بات, کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے سب سے بہترین میڈیا نہیں ہیں؟ ہماری پروفیشنل کمیاں ہیں, ہماری پروفیشنل کمزوریاں ہیں کہ ہم اس طریقے سے اسپیشلائز اچھی تگڑی رپورٹنگ نہیں کر سکتے. وہ نارملی ہائی لائٹ نہیں ہوتی. اس بار کیوں ہائی لائٹ ہو گئی؟ کیونکہ کمپیریزن ہو گیا. تو وہ بھی ایک کمی ہے جس کو آپ کو ایکنالج کرنا چاہیے, بٹ دوسری طرف یہ بھی ایشو تھا. جی منیب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک تھوڑی سی کمی نظر آئی پاکستانی میڈیا کے اندر اور لوگوں نے جس کے اوپر تنقید کی, اس کی وجہ یہ بنی کہ obviously جس طرح جب آپ کمپیریزن کریں گے کہ CNN بھی رپورٹ کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, پھر بہت سارے ریسورسز کے بھی اس میں مسائل ہوتے ہیں, تو آپ اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے ساتھ تھوڑی زیادتی کی گئی یہاں پہ؟ دیکھیے, اس کو کسی بھی طرح سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کا میڈیا کوئی سارے انفیلیبل ہو گئے ہیں اور کوئی غلطی نہیں کر سکتا. بالکل کرتے ہیں, بے شمار غلطیاں ایوری ڈے بیسس پر ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک پکڑ پن کا ایلیمنٹ آ چکا ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ جیسے وہ برطانیہ میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی جب ہم قانون پڑھ رہے تھے کہ ون شوڈ ناٹ بی این ایمبولینس لائر. تو یہاں ایمبولینس جرنلسٹ بھی ہے نا, وہ مطلب سیدھی سی بات ہے, ہر کسی نے وہ کیمرہ اٹھا کے مائک اٹھا کے اور وہ پھر اپنی خواہشات کا اظہار خبروں کی صورت میں کرنا شروع کر دے, تو وہ بھی کام ہوتا ہے, وہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے. اور وہ بھی ایک عجیب سی گروتھ ہے جو اسلام آباد میں ہوئی ہے, جن کو میں پنجابی میں کہتا ہوں امی نے دوئی بار سالن بھی پا کے نہیں دیتا, وہ بھی جرنلسٹ بن گیا. تو وہ بھی عجیب مطلب ایک کام ہے نا, ایسی بریڈ بھی آپ کی آ گئی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے جب اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں گی تو پھر نیچرلی لوگ انہیں کوٹ کریں گے, تو وہ پھر اب ان کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے. باقی ہاں, فیکٹ کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس میں منیب صاحب ایک چیز جو یہ ہے کہ بہت زیادہ کوہیژن نظر آئی میڈیا رپورٹنگ کے اندر. اب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہر مطلب مختلف قسم کی آراء آ رہی ہو, کہیں پہ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہو, کہیں پہ حکومت کا جو ہے وہ اس کی تعریف ہو رہی ہو, لیکن یہاں پہ لگا ایسے کہ ایک جسے کہتے ہیں آرکیسٹرا کی طرح ایک ہی طرح کا میوزک تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے تو وہ تعریف سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئی, مجھے حکومت کے اوپر یا کسی بھی وفد کے اوپر اس طرح تنقید نظر نہیں آئی. تو شاید ٹاپک ایسا تھا کہ پھر وہ اس طرح کی تنقید کرنا بنتی نہیں تھی. وہی والی بات ہے نظر صاحب, آپ تنقید کس بات پہ کریں گے؟ یہ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے سوٹ اچھا نہیں پہنا تھا, ٹائی اچھی نہیں باندھی تھی, چل ایسے کیوں رہے تھے, بیٹھے ایسے کیوں, کھڑے کیوں ایسے ہو گئے, جتنا جھوٹ اور بہتات سے پھیلایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اس کا تو جواب آپ نہیں دے سکتے نا. پھر یو کی ناٹ گو ٹو این ایکسٹینٹ کہ جہاں آپ جھوٹ در جھوٹ کا جواب دینے کے, اگر اس کام کے اوپر آپ بیٹھ جائیں, میں آپ یا ایون کوئی بھی بندہ, تو پھر تو اس کا تعلق کچھ اور کسی اور طرف نکل جاتا ہے اور وہ بڑا اور ٹائپ کی چیز شروع ہو جاتی ہے. بٹ اگر ایک چیز اچھی ہے تو اس کو اچھا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی کا کام اچھا کوئی کر رہا ہے, کوئی گورنمنٹ, کوئی حکومت, کوئی بندہ, تو اس کو اچھا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ اچھا کام ہوا ہے, اب اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ برا کام ہوا ہے, ہم نے کیوں بلا لیا ہے امریکنز کو. ہمارے تو ایسے بے درد لوگ بھی تھے جو کہ کیونکہ پاکستان میں نہیں ہے اور ان کو یہ حکومت یا ان کے لوگوں کی شکلیں پسند نہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے, پاکستان کو کون پوچھتا ہے جی, یہاں کون آئے گا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اب اگر آپ اس طرح کی بریڈ سے لڑائی لڑنے کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک جسٹ فار دا ہیک آف اٹ آپ کو ایک کانٹرڈکٹری ویو چاہیے, تو آئی ایم سوری, if there is no contradictory view, how can we provide one?
بالکل. اچھا, اس میں جس طرح سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے تو تنقید ہوتی ہے, لیکن ورلڈ کی جو سول سپر پاور ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے, ان کے جو بیانات ہیں اور اس میں وہ جو پل میں تولا پل میں ماشا, اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پوری دنیا اس پہ بیمبوزلڈ ہے ایک طرح سے کہ اگلی بات پتہ نہیں ٹرمپ صاحب کیا کر دیں. دراصل پوری دنیا بلکہ ان کے ملک کے اندر بھی لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پوری دنیا بھگت رہی ہے. تو یہ تو اب ایک ایشو ہے کہ آپ کے پاس جو ایک ایسا صدر آ گیا ہے جس کے پاس اس طرح کی پاور ہے کہ وہ ایسے چٹکی بجاتا ہے تو یعنی بم جو ہیں وہ فضا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کے پاس ہے پاور, مارکیٹس اوپر چلی جاتی ہیں. از اٹ ڈیلیبریٹ ہے سر, کہ یا وہ اتنے ہی نائیو ہیں یا وہ جان کے کرتے ہیں, یہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ مطلب کوئی آپ نے کیا اس کا obviously جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو بہت پیسہ بنا رہا ہوتا ہے. اب وہ کون بنا رہا ہے ہمیں نہیں پتا, بٹ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. یہ جس لیول پہ اور جن ہائی سٹیکس کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ایک اتنا انپریڈکٹیبل کیوٹک اور ٹیمپرامنٹل قسم کا ایک پریزیڈنٹ وہاں پہ ہے, تو اس کی جو ایک جس طریقے سے اس نے یہ ساری وار کو ویج کیا ہے اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹجکلی جو ہے وہ شکست کھا چکا ہے, اور اب اس کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں فرام بیڈ ٹو ورس ہی ہیں, اور تو کوئی ہے نہیں. دوسرا یہ کہ وہ کتنے بیڈ ٹو ورس ہیں اور کتنی اس کی جو ہے اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوئی ہے, اگلے 3-4 مہینے میں الیکشنز آ رہے ہیں, وہاں پتہ لگ جائے گا. اگر وہاں پہ ڈیموکریٹس جو انہوں نے ہاؤس لے لیا اور سینٹ لے لیا تو اگلے تقریباً جو 2 سال رہ گئے ٹرمپ صاحب کے وہ لیم ڈک ہوں گے. تو ٹرمپ صاحب کو یہ وار کافی مہنگی پڑتی جا رہی ہے, اور میرے خیال میں اسی لیے ایرانیز جو ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے اور وہ اس بات کو رکھ کر اپنی پوزیشن کو اور زیادہ جو ہے وہ سخت کر رہے ہیں. اچھا منیب صاحب, جس طرح انپریڈکٹیبل قسم کی پرسنالٹی ہے ٹرمپ صاحب کی, اور دنیا میں ہم نے دیکھا کہ ان کے جو کلوز ترین الائز ہیں, چاہے وہ برطانیہ ہو جائے, یورپی یونین ہو جائے, ان کے حوالے سے وہ جو کچھ گفتگو کرتے رہے, لیکن اس سارے عرصے کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک ٹرمپ کو پاکستان نے بڑا بہتر طریقے سے ٹیکل کیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کس طرح پاکستان وہ کر سکا جو برطانیہ, فرانس اور اٹلی جو ہے نہ کر سکا؟ دیکھیے, جو اس وقت امریکی پریزیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بڑے مرکیولیر ہیں, یہ میرے خیال میں امریکنز کے لیے بھی بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ وہ آج کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. مطلب آج آپ دیکھیے نا, انہوں نے ایک ایسی چیز کو ٹریگر کر دیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک مثال ہے بوم کو لات مارنے والی. آپ نے وہ کام کر دیا ہے. اس وقت امریکہ کے اندر کچھ عرصے پہلے, مطلب آپ سے ہفتے 2 ہفتے پہلے اگر 6-7 ملین لوگ نکلے ہیں سیئنگ نو ٹو دا وار, تو میرا خیال میں وہ کوئی روبوٹس تو نہیں تھے, وہ لیونگ سولز تھیں, لوگ تھے جن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اٹ از یوزلیس. اور جو کچھ امریکن پریزیڈنٹ نے کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی ختم کر دیا, ہم نے اس کو بھی اوبلیٹریٹ کر دیا, ہم نے فلانا بھی اوبلیٹریٹ کر دیا, میں سیولائزیشن کو تباہ کرنے جا رہا ہوں, یہ کرنے جا رہا ہوں, وہ کرنے جا رہا ہوں. بٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیوکلیئر سے آپ نے شروع کیا تھا, پوری جنگ آ گئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر. کبھی آپ کہہ رہے ہیں خود جا کے کھلوا لو, کبھی آپ کہتے ہیں ہم اس کی پیٹرولنگ کریں گے, کبھی آپ کہتے ہیں ہم ناکہ بندی کریں گے. سو دیٹ ایکچولی ٹیلز اس کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ہی آلسو وانٹس اے سیونگ گریس, اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بس کسی طرح سے جان چھوٹ جائے, بٹ obviously کسی ایسی اچھی سٹینڈنگ پہ کہ ہم کہیں جی دیکھیں ہم نے ایران سے یہ منوا بھی لیا اور اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا لی. ٹھیک, چلیں فہد صاحب, منیب صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب امریکہ چلتے ہیں اور امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. امریکہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ٹرمپ صاحب کے جو اب تک کے فیصلے ہیں, پاکستان میں جو مذاکرات ہوئے, امریکہ میں لوگ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور عالمی سطح پہ آگے چل کے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں, ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا ناکہ بندی کر دیں گے اسٹریٹ آف ہارمز کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے بیانات ان کی جانب سے آ رہے ہیں مختلف نوعیت کے, کیا امریکن پریس یا امریکن جو اس وقت پاور کوریڈورز ہیں وہ کوئی انکمفرٹیبل ہیں ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کے حوالے سے, یا ابھی بھی جو ہے سموتھ سیلنگ ہے ٹرمپ کے لیے؟ آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں تو بہت اس جنگ کے خلاف کافی مخالفت بہت ہے,
میجورٹی جو ہے، امریکن میجورٹی ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ جنگ ہو، اور ابھی بھی ان کا جو پوزیشن ہے وہ یہ جنگ جلدی میں جلدی بند ہونی چاہیے، اور کوئی فیصلے کرنے چاہیے. یہ میجورٹی کا یہ اوپینین ہے. پر جو ہارڈ لائنرز ہیں امریکہ میں، جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، کچھ ہارڈ لائنرز رائٹ ونگ، وہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے اور ایران پہ حملے واپس ہوں اور زیادہ کورشن کی جائے. تو یہ دونوں طرف سے پریشرز ہیں، پر میجورٹی نہیں چاہتی یہ جنگ. ٹھیک ٹھیک. اچھا سر، یہ جو نیول بلاکیڈ کی بات کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، عالمی سطح پہ اس کا کیا رسپانس آ سکتا ہے؟ اوبیسلی آپ کی وہاں پہ ڈیفرنٹ جو سفارتکار ہیں ان سے بھی بات ہوتی ہوگی. جنرل سینس کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس سے یہ تنازع مزید جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہو جائے گا اگر امریکن نے وہاں سے تیل نکلنے کی بالکل اجازت نہ دی، شپس کو روکا تو، اور پھر عالمی قوانین بھی اس میں آڑے آ سکتے ہیں؟ تو اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کی سر؟ جی، میرے خیال میں یہ ایک اور بیوقوفی ہے میرے خیال میں. دیکھیں، اگر امریکہ کہتا ہے کہ جی جو بھی جہاز ایرانی پورٹ سے آئے گا یا جائے گا اس کو ہم روک دیں گے. دوسری طرف سے چین نے تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہماری تجارت ایران کے ساتھ نارملی جو ہے وہ جاری رہے گی. اس کا مقصد ہے کہ چینی جہاز آتے اور جاتے رہیں گے. اگر آپ سوچ لیں کہ اگر چینی جہاز کو امریکہ اگر روک دیا ہائی سیز کے اوپر، اگر عربین گلف میں روک دیا، تو اس کا کیا امکان ہو سکتا ہے کہ اس کی کیا ریسپانس ہو سکتی ہے چین کی؟ یہ سوچے بغیر انہوں نے اس قسم کی یہ حرکت کی ہے. اس سے ایسکلیشن بڑھ سکتی ہے، حالات بہت بگڑ سکتے ہیں ایٹ اے گلوبل لیول اگر یہ انہوں نے اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. اچھا سر، یہ جو سارے مذاکرات چل رہے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جے ڈی وینس صاحب واپس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ معاملات حل نہیں ہو سکے. ایران کا وفد بھی اسلام آباد سے واپس چلا گیا، لیکن دونوں سائیڈز نے ابھی ایک طرح سے آلدو کہ فرجائل ہے لیکن سیز فائر ابھی بھی برقرار ہے. پھر دونوں سائیڈز نے یہ بھی نہیں ایک طرح سے افشاں کیا کہ جناب کون سے ایسے پوائنٹس تھے جن کے اوپر ہمارے معاملات جو ہے گڑبڑ ہوئے. تو دونوں سائیڈز لگتا ایسے ہے کہ ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ سر یہ جو پیس پروسیس ہے اس کو یہاں سے سیلویج کیا جا سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں ایک سٹنگ میں تو مسئلے جو اتنے بہت سارے مسئلے ہیں، کمپلیکس مسئلے ہیں، ان پہ ایک سٹنگ میں تو اس کو حل کرنا ناممکن تھا. تو اب یہ مذاکرات تو جاری رہنی چاہیے اور ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ مذاکرات جاری رہیں، جو سیز فائر ہے وہ مکمل رہے. سیز فائر کو اگر ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں تو اچھا ہوگا، ٹائم مل جائے گا مذاکرات کے لیے. پر یہ کوششیں ہماری جاری رہنی چاہیے. مسئلے جو 2-3 مسئلے اہم مسئلے ہیں، پر ان مسئلوں کا حل بھی نکل سکتا ہے. تو ہماری کوششیں تو جاری رہنی چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، اس ساری ایپیسوڈ سے ایز اے سول سپر پاور جو امریکہ کا ایک امیج تھا اس کو کتنا دھچکا لگا ہے کہ یہ تو ساؤتھ چائنا سی کو ایک طرح سے جو ہے ادھر اس کو ڈومینیٹ کرنے کی بات کرتے تھے، تائیوان کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے، یہاں پہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھل رہی. تو یہ جو فیصلہ ہے صدر ٹرمپ کا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو امریکہ کے اسٹریٹجک گولز ہیں دنیا بھر میں ان کو ایک طرح سے دھچکا لگا ہے؟ جی، وداؤٹ ڈاؤٹ. یہ انہوں نے جنگ جاری کی ایران کے خلاف سمجھے بغیر کہ جی ایران کس قسم کا ملک ہے اور وہ کس قسم کی جواب دے سکتا ہے. ایرانیوں کی بربادی تو بہت ہوئی ہے، پر وہ لڑتے رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دکھایا کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہم دب جائیں گے. انہوں نے جو کاؤنٹر موو کی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی،
اس سے امریکہ بھی میرے خیال میں بہت مشکل میں پڑ گئے ہیں. پوری دنیا یعنی کہ خلیج کے ممالک ہیں، امریکہ ہے، انٹرنیشنل اکانومی، سب کا جو تیل کی تجارت ہے وہ بند ہو گئی ہے. تیل کی دام بڑھ گیا ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، دام بڑھ رہا ہے گیسولین پرائس کا. یہاں اپوزیشن جو اس جنگ کی اپوزیشن ہے امریکہ میں اور پورے دنیا میں بڑھ رہی ہے. تو یہ بڑی غلطی کی ہے امریکہ نے. ٹھیک. اچھا سر، آپ آبویسلی آپ نے یو این میں بہت عرصہ وہاں پہ آپ رہے، آپ چیزوں کو قریب سے دیکھتے رہے. اب ایک یہ تاثر ہے، میں بھی رانگ ہو، کہ یو این ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. ہم نے غزہ کے معاملے پہ دیکھا، یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ نہ یو این کی کوئی ریزولوشن آئی، اس کے بغیر ہی امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا. تو کیا یو این ریڈنڈنٹ ہوتی جا رہی ہے؟ یہ تاثر درست ہے یا یہ مبالغہ ہے؟ دیکھیں، یو این اگر آپ یو این کا رول تاریخ میں دیکھیں تو جبھی بھی ایک بڑی طاقت جو پرماننٹ ممبر ہے اس کا جہاں انٹرسٹ ہوتا ہے تو سلامتی کونسل پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے ایکشن لینا، کیونکہ 5 طاقتوں کے پاس ویٹو پاور ہے. اگر آپ یوکرین کا مسئلہ دیکھ لیں، وہاں روس نے آگے کوئی نہیں بڑھنے دیا. غازہ کے مسئلے میں امریکہ نے 6 ویٹو ڈالے اسرائیل کو بچانے کے لیے. اور اب خود جو جنگ میں شامل ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی کوئی بھی اگر قرارداد آتی ہے جو امریکہ کی پوزیشن کے خلاف ہے وہ تو ویٹو کر دیں گے. پر جب بڑی طاقتوں کی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہیں، جب بڑی طاقتیں ایک دوسرے سے اتفاق کرتی ہیں، پھر سلامتی کونسل ایکشن لے سکتا ہے. یو این چارٹر میں یہ ویٹو جو ہے یہ ڈالا گیا تھا اور یہ ایک سٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے پورے سلامتی کونسل کے ورک میں. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.